दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी मोहम्मद मंशा। अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं जनाब। इस प्रोग्राम में हम जायज़ा लेते हैं कि ये जो ख़बरें आ रही हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को पीओ डिक्लेयर करवाया जाएगा, यानी इश्तहारी मुल्ज़म डिक्लेयर करवाना चाहती है नैब अदालत के ज़रिए। इस तरह आप पहले ये जानते हैं कि शहबाज शरीफ को भी धमकी है किसी वक्त भी गिरफ्तारी की। हम देखते हैं कि क्या वजूहात हैं कि ये दोबारा गोया रीएक्टिवेट हो रहा है नैब। पहले तो ये बात ज़हन में रहे कि वो नैब ऑर्डिनेंस, जो नैब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 था, जो 28 दिसंबर पिछले साल को नाफिद हुआ था, वो लैप्स हो गया। आज समझ लो उसका आखिरी दिन है, क्योंकि कोई भी आर्डिनेंस जो है आम तौर पर 4 महीनों के लिए होता है, अनलेस वो उससे पहले कानून की शक्ल इख्तियार कर ले या पहले उसको रिवोक कर दिया जाए। तो बहरहाल उस पर ज़ाहिर है इनएक्टिव सूरत हाल के मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन बहरहाल वो मौजूद नहीं है। फ़िलहाल ये है कि वो लैप्स हो गया। तो इसका मतलब है कि पहले वाली सूरत हाल जो दिसंबर 2019 से पहले थी वो पैदा हो गई। ये अलग बात है कि फिर शुनीद है कि इसको री इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसलिए कि जो वजूहात थी जिस वजह से ये उस वक़्त नाफिज किया गया था, वो वजूहात बदरजा उत्तम अब भी मौजूद हैं, बल्कि पहले से भी ज़्यादा शदीद हैं। अब देखते हैं जी कि क्या असबाब हैं कि ये फिर यानी मियाँ बरादरान के ख़िलाफ़ डांग सोटा जो है वो निकाल रहे हैं। पहले तो ये बात कि यानी जो एल सोमनाथ हैं, क्या उनका इनमें हिस्सा है या नहीं। बाज़ मामलात में एल सोमनाथ जो हैं वो ज़ाहिर आउट ऑफ वे जाके अपनी मसल्स जो हैं वो फ्लेक्स करते हैं, और बाज़ में वो गोया एक टेसिट अंदाज़ इख्तियार करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेस्ट। इस वक्त ये सूरत हाल है क्योंकि ख़ान साहब का अल्टरनेट उन्हें अल्टीमेटली नून लीग के अलावा कोई नज़र नहीं आता, और नून लीग अपनी शराइत पेश करती है। ज़ाहिर इस वाले से फिर वो ल्यूक वार्म एटीट्यूड है, कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं, लेकिन वो दोनों तरफ से समझ लें कि अपनी अपनी शराइत पर कायम हैं। कि आले सोमनाथ ये चाहते हैं कि अल्टीमेट इख्तियार फिर भी हम ही रखेंगे, जबकि दूसरी तरफ से लोग ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ कोई वाया मीडिया ढूंढा जाए कि करना क्या है, कि जब हम कोई कारकर्दगी दिखाते हैं तो फिर आप टांग पकड़ लेते हो। आपको पता है ना कि किसी एक वो ख़ास जानवर को कहा जाता है कि उसने उसकी टांगों को पकड़ा हुआ है, तो इस तरह टांग पकड़ लेते हो, काम करने नहीं देते, और फिर भी अगर वो करने में कामयाब हो जाएं तो फिर ये अपनी इंसल्ट महसूस करते हैं कि देखें हमने टांग पकड़ी तो फिर भी ये काम कर दे, इन्होंने इतने काम कर दिए। तो फिर ज़ाहिर है वो अपनी फुल फोर्स के साथ उन ठगों के साथ, जैसे साकिब निसार एंड हम नवा थे, तो उनके साथ मिलकर फिर वो आखिरी वार करते हैं। तो इस वाले से वो चाहते हैं कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस गोया SOPs तय हो जाए, आज की ज़ुबान में SOPs तय हो जाए इक़्तिदार के कि किसने क्या करना है। तो बाल अभी दरमियान में ही है। तो इस वाले से फिर वो ज़ाहिर है बाज़ मामलात में खामोश रहते हैं, और ख़ान साहब का वो जो एक अज़ली घटियापन और मुंतकिम मिजाजी है वो उन्हें बैठने नहीं देता। फ़िलहाल ये जो नैब को रीएक्टिवेट किया गया उसकी वजूहात ये हैं, ख़ास तौर पर मियाँ बरादरान के ख़िलाफ़। एक तो यह है कि जब से शहबाज शरीफ वापस आए हैं वो गोया अच्छी खासी लाइमलाइट ले रहे हैं। कंक्रीट टर्म्स में भी उन्होंने काम किए हैं, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को अपनी तई जो ज़ाहिर एक यानी हुकूमत में तो वो नहीं है, लेकिन अपने तौर पर जो भी हो सकता है उन्होंने इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड किए हैं, और बाज़ यानी अपने स्टालवर्ट्स के ज़रिए खाना वगैरह या जो भी समझ लें पैकेज वगैरह या दाल चीनी रोटी वगैरह ये वो यानी फूड के हवाले से हेल्प किया है आवाम की। ज़ाहिर है वो नाकाफ़ी है, पूरे मुल्क में सारी जमा करें तो फिर भी नाकाफ़ी है। तो बहरहाल वो अपोजिशन में भी एक्टिव रहे, और मौजूदा सूरत हाल में आपको पता है कि हुकूमत ये चाहती है कि किसी तरह से हम बग़ैर अजलास बुलाए बस घर बैठे ही सब कुछ कर लें, जिसको वो कहते हैं कि ऑनलाइन अजलास हो जाए या वर्चुअल अजलास हो जाए, पार्लियामेंट को ना बुलाना पड़े। तो बहरहाल एक तो ये वजूहात हैं कि उनको कोर्स करना
تھریٹ کرنا کہ ہماری بات مان جائیں ورنہ ہم یہ کریں گے. یعنی ایک ڈبل تھریٹ ہے نا، ایک آل سامری کی طرف سے ہے کہ ہماری شریعت وہ مانے ریپلیس کرنے کی، ایک موجودہ یعنی خان صاحب کی طرف سے ہے کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں آن لائن وغیرہ یہ وہ تو آپ اصرار نہ کریں ادروائز. اور اس کے علاوہ جب اس قسم کی تھریٹس موجود ہوں گی کہ شہباز شریف کو گرفتار کرنا ہے، نواز شریف کو ہم نے پروکلیمڈ آفینڈر یا اشتہاری ملزم قرار دلوانا ہے، تو اس سے گویا یہ ان کی ایفرٹس جو ہیں وہ بڑی حد تک ڈیسیمیٹ ہو جائیں گی. شہباز شریف پہلے کی طرح ایکٹیو نہیں رہ سکے گا، اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گی، اور اٹینشن ڈائیورٹ ہوگی وہ اپنے معاملات میں الجھے گا، تو ظاہر ہے کام نہیں ہو سکے گا اتنا. اور جب کام نہیں ہوگا تو حکومت سمجھتی ہے کہ بائی ڈیفالٹ جب کوئی بھی کام نہ کر رہا ہو اور حکومت بھی کچھ نہ کر رہی ہو، تو کیونکہ میڈیا کا ظاہر ہے حکومت کے پاس انفلوئنس ہوتا ہے، تو اس والے سے وہ انہیں ایج مل سکتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کچھ نہ کرنے کے باوجود ہم نیک نام بن سکتے ہیں. اسی خواہش کا ایک نتیجہ ہے کہ مراد علی شاہ کے خلاف بھی سندھ گورنمنٹ کے خلاف بھی کیمپین چلائی گئی. کئی جو قوال ہیں حکومتی انہوں نے ان کے خلاف قوالی شروع رکھی ہوئی ہے. وہ بھی اسی وجہ سے کہ وہ کیوں زیادہ ایکٹیو ہیں، کیونکہ انہوں نے تو قسم اٹھائی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کہ ہم نے کوئی سنجیدگی سے اور جینوئن انداز سے کام نہیں کرنا. ان کا کام یہی ہے کہ جو کام کرے ان میں رکاوٹیں ڈالنی ہیں اور کسی طریقہ سے ان کو ڈسیبل کرنا ہے یا ناکام کرنا ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی ناکامی ان کی کامیابی ہے، بے شک یہ کچھ بھی نہ کریں. اسی حوالے سے ایک نظم بھی ہے، بڑی تازہ ترین نظم ہے، وہ آپ کی خدمت میں سیپریٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا. تو ایک تو یہ ہوا کہ شہباز شریف کی کارکردگی کو لمٹ کرنا اور اپنا قد کاٹ بڑھانا. دوسرا یہ ہے کہ جو کرٹیسزم ہے گورنمنٹ پر اس کو ڈیفلیکٹ کرنا. ظاہر سموتھ معاملات چلیں، کوئی نیا روزانہ ایشو نہ اٹھے تو کرٹیسزم فوکس حکومت پر ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کی توقعات تو حکومت سے ہی ہوتی ہیں نا زیادہ تر. تو وہ کیونکہ بھرپور قسم کے ناکام لوگ ہیں، نالائق لوگ ہیں، ان کے یعنی یہ تین خوبیاں ان میں بدرجہ اتم موجود ہیں. ایک تو نالائق ہیں، یعنی چاہیں بھی تو کچھ نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ وہ چاہتے بھی نہیں ہیں کچھ کرنا. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں دوسرا بھی کوئی کچھ نہ کرے، لہٰذا وہ رکاوٹیں بھی ڈالتے ہیں. لہٰذا ایک یعنی شہباز شریف کے ایفرٹس کو ملیامیٹ کرنا اور اپنی لائم لائٹ چرانا، دوسرا ڈیفلیکٹ کرنا کرٹیسزم جو ہے حکومت پر، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ نیریٹو کہ یہ لوٹ گیا، کھا گیا، ہم آ گئے ہیں، وہ کیونکہ ختم ہو گیا، ڈیڈ ہو گیا. ظاہر ہے آٹا چینی بران یا اس سے پہلے دوائیاں، یعنی ہر چوری کا کھرا جو ہے وہ وفاقی اور صوبائی کابینائیں جو پی ٹی آئی کی ہیں، پنجاب گورنمنٹ ہو، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، وہ سارے کھرے اور سارے چور وہاں کابینہ میں بیٹھے ہوتے ہیں یا ان سجگہ میں بیٹھے ہوتے ہیں. لہذا وہ تو بہرحال اپنی موت آپ مر چکے ہیں نیریٹو. لیکن بہرحال جیسے کسی مرتے مریض کو وہ ڈاکٹر آخر تک کوشش کرتے رہتے، انہیں پتہ بھی ہو کہ یہ مرنے والا ہے، پھر بھی وہ لواحقین کو تسلی دیتے ہیں. تو اسی طرح کی ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم اس مردہ گھوڑے میں پھر جان ڈالیں اور اس نیریٹو کو ری انوینٹ کریں کہ دیکھیں جی کھا گیا، پی گئے. اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے وہ جو ڈیول رول والا قوال ہے. جی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ جو حضرت خان صاحب کا سمجھ لیں کہ مرشد اعظم بھی ہے اور گجر خان میں کبھی زانوِ تلمس طے کرتا تھا. وہ گویا آئیڈیولوگ ہے، پی ٹی آئی کا مرشد خاص ہے. اور پی ٹی آئی کو مرشد کہاں سے ملا ہے؟ وہ مرشد جی ایچ کیو سے ملا ہے. مجھے یاد ہے میں جب کالج میں تھا تو ایک کتاب اسی شخص نے لکھی تھی، وہ ہمایوں اختر کا جو باپ تھا نا، جنرل اختر عبد الرحمن، اس کے متعلق مجاہد جہاد افغانستان وغیرہ. تب ظاہر ہم کچے لوگ تھے تو میں نے بھی وہ پڑھی تھی. مطلب یہ ہے کہ وہ پیدا ہی ان کے گھر ہوا ہے اور انہی کی قوالی کرتا ہے. تو پہلی وہ جو قوالی میں آفٹ ریپیٹڈ فریز ہوتی ہے نا، کہ بار بار قوال اس کو دہراتے ہیں اور پیچھے جو ان کے ہم نوا ہوتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں. تو وہ اس قسم کی اس نے فریز ایک چھوڑی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف جو ہے وہ $500 ملین حکومت کو پے کر کے یا کمٹمنٹ کر کے گیا ہے. اب اس کے بقول $500 ملین میں سے $500 ملین میں سے نواز شریف نے 445
ملین جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک میں جمع کروائے ہیں. باقی وہ کہتے ہیں کہ یعنی 500 ملین، غور کریں، 500 ملین میں سے 445 445 گئے اور باقی 55 ملین نہیں، وہ کہتے ہیں 55 بلین بچ گئے. یعنی ابھی 55 بلین نواز شریف نے دینے ہیں، بقول اس کے وہ دینا نہیں چاہتا. اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے، وہ اب انکاری ہے. تو اب اس پر کوئی غور کرے کہ وہ کہتا ہے کہ سارے ججوں کو بھی دھوکہ ہوا ہے، سارے ڈاکٹروں کو بھی ہوا ہے، خان صاحب اور ان کی حکومت کو بھی دھوکہ ہوا ہے. پھر یہ ہوا کیا ہے؟ اتنے لوگوں کو جب دھوکہ ہو گیا ہے اور جہاں پر تو 100-200 بلین ڈالر آنے تھے، ان میں سے صرف $0.5 بلین بقول اس کے ہی لے گئے، اور اس سے بھی کچھ 55 ملین ابھی رہتے ہیں. تو یہ سودا ختم ہو گیا اور نواز شریف جو ہے وہ لندن میں ہے، بقول اس کے وہ نہیں آئیں گے. جب شہباز شریف لندن میں تھا تو اس وقت بھی اسی طرح کے قوال کہتے تھے شہباز شریف بھی نہیں آئے گا، لیکن آ گیا. اس سے پہلے سعودی عرب میں تھا تو یہ کہتے تھے نہیں آئیں گے، وہ پھر بھی آ گئے. تو بہرحال اسی طرح کی قوالی جو ہے اس میں جو پہلا سینٹنس ہے وہ گویا اس ایکسپیرینسڈ قوال نے چھوڑا ہے. ویسے خان صاحب کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا، روزانہ وہ بھی چھوڑتے ہیں اور ان کے قوال یا ہم نوا جو ہیں وہ بھی چھوڑتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک مہمہ ہے اور یہ ایک اسی طرح کا سٹنٹ ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ سوشل میڈیا پر اور ویسے بھی ٹی وی پر 2 خاص قسم کے قوال ہیں. ایک وہ شاکر صاحب ہیں، ایک کوئی چودھری صاحب وہ ٹویٹ کیا کرتے تھے کہ بس جی $40 ارب کا سودا ہو گیا، کبھی کہتے تھے $12 ارب کا سودا ہو گیا، جہاز کھڑا ہے $8 ارب کا سودا ہو گیا، سب سے بڑا پلی بارگین ہے. لیکن اب ان کا یہ بڑا جو مہا قوال ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، صرف $500 ملین کا معاملہ ہے. تو اگر اتنے پیسے آئے ہیں تو اب بحران تو ختم ہو جانا چاہیے. 100 ارب نواز شریف سے لے لیں، 100 ارب شاہ زرداری سے لے لیے اور کرپشن ویسے ختم ہو گئی، تو اب فنڈز کی کمی کیوں ہے؟ تو بہرحال یہ قوالی کو نئے سرے سے جمپ سٹارٹ کیا جا رہا ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 300 جائیدادیں ہیں لندن میں ان کی. عجیب بات ہے کہ NCA جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے UK کی، ان کو ملک ریاض کی جائیداد تو مل گئی اور انہوں نے وہاں سے پیسے ریکور کر کے حکومت کو دے بھی دی اور حکومت نے پھر ملک ریاض کو دے دیا. مزے کی بات یہ ہے، لیکن نواز شریف اور شہباز شریف کی پراپرٹی ان کو نہیں ملی NCA کو، لیکن یہ جو قوال ہیں ان کو مل گئی ہے. تو اسی طرح آپ امیجن کریں کہ اگر بالفرض $455 ملین بھی ہوں، آخر کسی ہیڈ میں جمع ہوئے ہوں گے نا، یا کسی نے بکسے میں اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں کہیں، تو وہ ایسے کیسے آج تک سیکرٹ رہا ہے، اتنا ٹاپ سیکرٹ معاملہ. اور یعنی وہ چور تو سارے کابینہ میں ہیں، اب ظاہر ہے اس کو ڈیفلیکٹ کیسے کریں. اور وہ کمیشن جس نے 25 اپریل کو رپورٹ دینی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ رپورٹ 25 اپریل کو نہیں آئے گی. یہ اتفاقاً ہمارا تکا لگ گیا، واقعی نہیں آئی. اب وہ کہتے ہیں 3 ہفتے کا ٹائم ہے. مجھے یہی لگتا ہے کہ مستقبل کریم میں کم از کم نہیں آنے کا چانس. اگر آئے گی بھی تو لسی کو کافی پتلا کر دیا جائے گا اور بالکل ہومیوپیتھک ٹائپ کی ہوگی. وہ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ والی بات ہے. چور کابینہ میں بیٹھے ہیں اور وہ الزام کسی دور دراز شخص پر لگا دیں گے. تو اس کے علاوہ ایک اور یعنی بحث جو تجزیہ کار ہیں ان کے نزدیک یہ شور و غوغا، یہ ری انوینٹ جو کر رہے ہیں یا ری ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، اس میں ایک سبب یہ ہے، بلکہ سب سے بڑا سبب ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کرنا ہے. 18th امینڈمنٹ کو کیوں رول بیک کرنے کی خواہش ہے؟ خواہش بہرحال پہلے دن سے موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس وقت اس موومنٹ میں وہ کوئی پرائرٹی نہیں ہے. اگرچہ طاقتور لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ 18th امینڈمنٹ رول بیک ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب بہت سارے محکمے یا سبجیکٹس جو ہیں وہ ڈیولو کر دیے گئے، پروونسز کو دیے گئے، صوبوں کو اختیارات دیے، تو اس کے ساتھ ظاہر پیسے بھی تقسیم ہونے تھے. تو وہ پیسوں میں بھی بجٹ میں بھی جو وہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہوتا ہے اس میں ان کا حصہ جو ہے وہ زیادہ، یعنی زیادہ سے مراد یہ ہے کہ کافی ان کو مل گیا. گویا خود مختاری کی طرف ایک قدم ہے. اور جب
بھوک لگے نا بندہ، وہ کہتے ہیں بلی کو یعنی کوئی آگ وغیرہ کا مسئلہ ہو تو وہ اپنے پاؤں جو ہے وہ اپنے بلونگوں پر رکھ لیتی ہے، اپنے بچوں پر. اس طرح جو طاقتور حلقے ہیں فیڈرل حکومت کے، انہیں یہ آسانی محسوس ہوتی ہے کہ پیسے فیڈرل حکومت کے پاس ہوں اور وہاں سے ایزی ہے نا، ان ون سٹیپ وہ لے سکتے ہیں، جبکہ پروونسز کے پاس ہوں اگرچہ وہاں سے بھی وہ بلی کر سکتے ہیں ان کو. اور پچھلے آپ کو پتہ ہوگا کہ کئی دفعہ کہتے ہیں ہم بارڈر پر باڑ لگا رہے ہیں، اور صوبائی حکومتیں مثلا پچھلے دور میں شہباز شریف نے 1 ارب روپیہ باڑوں والوں کو بھی دیا تھا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے. وہ اصل میں خراج عقیدت ہی ہوتا ہے، وہ جیسے خراج نہیں لیا کرتے تھے پرانے زمانے میں، تو اسی طرح کا سلسلہ ہوتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ایک صوبوں سے بھی وہ لے لیتے ہیں، لیکن تھوڑا ظاہر ایک ایفرٹ، ایک اسٹیپ زیادہ کرنا پڑتا ہے، اور پھر 4 جگہوں یا 5 جگہوں سے ظاہر موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. تو وہ چاہتے ہیں کہ پریفریبلی حکومت فیڈریشن جو ہے اس کے پاس ہی ہوں، تو لہذا وہ رول بیک اس لیے کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. اگرچہ یہ خواہش خاصی پرانی ہے، لیکن اس صورتحال میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ موومنٹ جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. اگرچہ یہ خواہش موجود ہے، اب کب اس پر عمل ہوتا ہے یہ فی الحال امیڈیٹلی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چانس ہے، اس لیے کہ یہ کرونا اور یہ پھر ٹیکنیکل معاملات کے پارلیمنٹ کا اجلاس کیسے بلایا جائے، اور اپوزیشن اور حکومت میں معاملات گڑبڑ ہیں. اور کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جس طرح ایکسٹینشن والا معاملہ جو ہے وہ زور بازو سے حل کیا گیا، اب بھی ہو سکتا ہے نہیں، اس میں کیونکہ فوکسڈ ایک پرسنل انٹرسٹ ہے، اس میں ان کے پاس الٹرنیٹ حل موجود ہیں، فی الحال وہ اپنا کام چلا سکتے ہیں. اس لیے پھر اس پر زور بھی زیادہ لگانا پڑے گا، اس میں زور کی ذرا کم ضرورت تھی. اس کی اپنی وجوہات ہیں، ظاہر ہے اب اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن اس کو بھی الیبوریٹ کیا جا سکتا تھا. تو بہرحال یہ 3-4 وجوہات ہیں جس وجہ سے یہ شور پھر اٹھایا جا رہا ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا، سکسیس کیا ہوگی؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ نواز شریف کو بالفرض کہہ بھی رہے کہ پروکلیمڈ افینڈر ہے، وہ تو پہلے بھی کہتے رہتے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ادھر ہی ہے، وہ جب آئے گا تو ظاہر ہے آئے گا تو اس وقت پروکلیمڈ افینڈرشپ بھی ختم ہو جائے گی، اور آئے گا وہ اپنی مرضی سے. اور جہاں تک شہباز شریف کی معاملہ ہے، وہ پہلے بھی گرفتار ہوا، اب ہو گیا تو کون سی قیامت آ جائے گی. بہرحال میڈیا کے حوالے سے انہیں اپنا چہرہ جو ہے وہ چھپانے کا کسی حد تک موقع ملے گا کہ میڈیا کی لائم لائٹ جو ہے وہ تھوڑی تقسیم کر لیں گے، اپنا جو سیاہ چہرہ ہے وہ انہیں تھوڑی دیر دھندلا سا نظر آئے گا، اور وہ سمجھیں گے کہ اب یہ گورا گورا ہے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کو یعنی آپ سے یہ ریکویسٹ کہ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، اور اب ہمیں اجازت دیں. اور وہ ویڈیو جس میں میں وہ نظم تازہ ترین آپ کی خدمت پیش کروں گا وہ بھی ضرور دیکھیں. خدا حافظ.